बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेजी उल्लाह फिरासत, आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइन। रशिया में अफगानिस्तान के बारे में अहम कॉन्फ्रेंस, तालिबान और हुकूमत के नुमाइंदे पहली बार आमने सामने। मॉस्को ने कहा तारीख का नया वरक उल्टा जाएगा। मॉस्को कॉन्फ्रेंस के बावजूद अफगानिस्तान में हमले तेज, तालिबान की ताजा कार्रवाइयों में 17 सिपाही हलाक। अमेरिका की वॉर ऑन टेरर में 5 लाख से ज्यादा सिविलियंस हलाक हुए। ब्राउन यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट, तादाद और ज्यादा भी हो सकती है। अवाम का पेट भरना चाहते हैं तो ईरानी लीडर्स रास्ते पर आ जाएं। माइक पॉम्पियो ने दी धमकी। जवाद ज़रीफ ने कहा अमरीकियों को इंसानियत के खिलाफ जुर्म के लिए जवाबदेह बनाना चाहिए। यमन बहरान को हल करने के लिए बातचीत मुलतवी कर दी गई। यूनाइटेड नेशंस के नुमाइंदे 16 नवंबर को सिक्योरिटी काउंसिल में ब्रीफिंग देंगे। कनाडा ने कहा रोहिंग्या रेफ्यूजियों को कबूल करने के लिए तैयार हैं। बांग्लादेश के साथ बातचीत। मेलबर्न में चाकू से हमला, 1 हलाक। हमला आवर को गोली मार दी गई। आईएस ने जिम्मेदारी कबूल की। चाइना म्यांमार में भी बंदरगाह बनाएगा, समझौते पर दस्तखत। हिंदुस्तान की मुश्किलें बढ़ी। रियल एस्टेट का शोबा माली बहरान से 2-4, बैंकों ने कर्ज रोक दिए, ईएमआईज भी बढ़ गई। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। अफगानिस्तान के बारे में एक अहम कॉन्फ्रेंस मॉस्को में शुरू हुई। रशिया कोशिशें कर रहा है कि इस कॉन्फ्रेंस के जरिए अफगान ओहदेदारों और तालिबान को बातचीत की मेज पर लाया जाए। तालिबान और अफगानिस्तान के ओहदेदारों के अलावा अमरीका, हिंदुस्तान और पाकिस्तान और कई दूसरे मुल्कों के नुमाइंदे भी इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ले रहे हैं। रशिया के वजीर खारजा सर्जी लावरोफ ने कॉन्फ्रेंस शुरू करते हुए कहा कि अफगान लीडर्स और तालिबान दोनों की मौजूदगी एक अहम बात है, जिसका मकसद सीधी बातचीत के लिए अच्छा माहौल पैदा करना है। रशिया ने उम्मीद जाहिर की कि इन कोशिशों से अफगानिस्तान की तारीख का एक नया वरक उल्टा जाएगा। रशिया के वजीर खारजा ने कहा कि अफगानिस्तान को आईएसआईएस के संगीन खतरे का सामना है और उसे बाज़ बैरूनी ताकतों की मदद हासिल है। ये ताकतें चाहती हैं कि अफगानिस्तान को सेंट्रल एशिया में अपने फैलाव के लिए इस्तेमाल किया जाए। पाकिस्तान ने भी इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। हाल ही में पाकिस्तान ने तालिबान के एक अहम लीडर मुल्ला बिरादर को जेल से रिहा किया था। समझा जा रहा है कि इस रिहाई का ताल्लुक भी अमन कोशिशों से है। इंडिया ने भी कहा है कि वो गैर सरकारी सतह पर इस मीटिंग में हिस्सा ले रहा है। हाल ही में अफगानिस्तान से मुताल्लिक अमेरिका के खुसूसी नुमाइंदे जुल्म खलीलजाद ने कतर में तालिबान से मुलाकात की थी। वो 8 नवंबर से 20 नवंबर तक अफगानिस्तान, यूएई और कतर का दौरा कर रहे हैं। इस दौरे का मकसद अफगान बहरान को हल करने की कोशिशें करना है। 9/11 के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला करते हुए तालिबान की हुकूमत खत्म की थी। अफगानिस्तान की जंग 17 साल से जारी है। अफगान ओहदेदारों ने कहा है कि तालिबान ने ताज़ा हमलों में कम से कम 10 सिपाहियों और 7 पुलिस वालों को हलाक कर दिया। सूबाई पुलिस चीफ अब्दुल रशीद बशीर ने कहा कि तखार सूबे के ख्वाजागार जिले में जुमे की सुबह तालिबान ने फौज के एक चेक पॉइंट पर हमला किया, जिसके बाद लड़ाई शुरू हो गई। इस लड़ाई में कम से कम 10 सिपाही हलाक हुए और 12 जख्मी हुए। उन्होंने कहा कि तालिबान को भी भारी नुकसान हुआ, लेकिन उन्होंने इसकी तफसील नहीं बताई। तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की। जब से अमेरिका ने 9/11 हमलों के बाद दहशतगर्दी के नाम पर जंग शुरू की है, अफगानिस्तान, इराक और पाकिस्तान में 5 लाख से ज्यादा लोग हलाक हुए हैं। एक रिपोर्ट में यह बात कही गई। ब्राउन यूनिवर्सिटी के वाटसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल एंड पब्लिक अफेयर्स ने बताया कि यह तादाद 4,80,000 से लेकर 5,07,000 के बीच है। अखबार ने इसके साथ साथ ये भी कहा कि ऐसा हो सकता है कि कई हलाकतों का कोई रिकॉर्ड ही ना हो। इस तरह दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के नाम पर की गई कार्रवाइयों में मरने वालों की तादाद इससे कहीं ज्यादा हो सकती
سکتی ہے۔ اس رپورٹ کو تیار کرنے والے نیرا کرافورڈ نے کہا کہ ہم کبھی بھی نہیں جان سکتے کہ ان جنگوں میں کتنے لوگ مارے گئے۔ اس رپورٹ کے مطابق عراق میں 1,82,000 اور 2 لاکھ کے درمیان، افغانستان میں 38,480 اور پاکستان میں 23,372 سویلینز ہلاک ہوئے۔ اسی مدت کے دوران عراق اور افغانستان میں تقریباً 7,000 امریکی سپاہی ہلاک ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگ لڑائی میں نہیں بلکہ لڑائی سے متعلق دوسری وجوہات جیسے بیماریوں یا خراب انفراسٹرکچر کی وجہ سے ہلاک ہوئے ہیں، ان کی تعداد اس رپورٹ میں شامل نہیں کی گئی ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ اگر ایرانی لیڈرز چاہتے ہیں کہ ان کے لوگوں کا پیٹ بھرے تو وہ لائن پر آ جائیں۔ سیکریٹری آف اسٹیٹ مائک پومپیو نے بی بی سی کے ایک جرنلسٹ سے بات چیت کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ ایران کی لیڈرشپ کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا وہ چاہتی ہے کہ ان کے لوگ کھانا کھائیں۔ انہوں نے بی بی سی پرشین کے رپورٹر سے بات چیت کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ ان سے پابندیوں کے اثرات کے بارے میں پوچھا گیا تھا۔ اس سوال کو ٹالتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ بات ایران کے حق میں ہے کہ وہ مڈل ایسٹ کا استحکام متاثر کرنے کی اپنی کوششیں ختم کرے۔ ایران دنیا میں دہشت گردی کا سب سے بڑا اسپانسر ہے۔ پومپیو نے علاقے کے کئی مسائل کے لیے ایران کو ذمہ دار بتایا اور کہا کہ وہ اپنے لوگوں کی دشمن بنی ہوئی ہے۔ ہندوستان ایرانی تیل خریدنے کے بارے میں امریکہ کی طرف سے دی گئی چھوٹ کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لے رہا ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے یہ بات بتائی۔ امریکہ نے پیر سے ایران کے خلاف سخت پابندیاں لگائی ہیں اور ہندوستان اور بعض ملکوں کو چھوٹ دی ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان رویش کمار نے کہا کہ امریکہ نے ہماری ضرورتوں کا لحاظ رکھا، اس لیے ہم امریکہ کے شکر گزار ہیں۔ ہندوستان ایران سے تیل حاصل کرنے والا ایک بڑا ملک ہے اور ہماری اپنی سیکیورٹی ضرورتیں ہیں۔ ایران کے ایک وزیر نے امریکی پابندیوں کے درمیان یورپی ملکوں کی پالیسیوں کی تعریف کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جلد سے جلد نیوکلیئر ڈیل کو برقرار رکھنے کے لیے ایک میکینزم بنانے کی ضرورت ہے۔ نائب وزیر خارجہ عباس ارغچی نے کہا کہ اب تک یہ ملک ہماری امیدوں پر پورا اترنے میں ناکام رہے۔ ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے کہا ہے کہ امریکہ کو یمنیوں اور ایرانیوں کے خلاف انسانیت کے خلاف جرائم کے لیے جواب دہ بنانا چاہیے۔ جواد ظریف نے ٹویٹر پر یہ بات کہی۔ انہوں نے ایران کے خلاف امریکہ کی پابندیوں اور یمن میں سعودی عرب کی جنگ اور حملوں کی تائید کرنے کے حوالے سے یہ بات کہی۔ سیریا میں 1 سال سے زیادہ عرصے میں سب سے خوفناک لڑائی کے بعد فوج نے حما میں ایک اہم مقام پر قبضہ کر لیا ہے۔ اس لڑائی میں 22 ملیٹنٹس ہلاک ہوئے۔ لندن سے کام کرنے والی ایک تنظیم نے یہ بات بتائی۔ اس تنظیم نے کہا کہ یہ لڑائی اس وقت شروع ہوئی جب سیرین فوج نے ادلیب صوبے کے قریب حلفیہ گاؤں کے پاس ایک علاقے کا کنٹرول حاصل کر لیا جہاں پر جیش العزہ تنظیم کا کنٹرول تھا۔ لڑائی میں اس تنظیم کے 22 ملیٹنٹس مارے گئے۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ آئیس ملیٹنٹس نے سیرین فوج کے ایک آپریشن کے دوران 2 بچوں کو ہلاک کر دیا۔ سیرین فوج ان لوگوں کو بچانے کے لیے ایک آپریشن کر رہی تھی جن کا آئیس نے اغوا کر لیا تھا۔ یمن بحران کو حل کرنے کے لیے بات چیت ملتوی کر دی گئی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق یونائیٹڈ نیشنز کے نمائندے مارٹن گرفت اب نومبر میں فریقوں کے درمیان بات چیت کرانے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں بلکہ وہ اس کے بجائے اس سال کے ختم تک بات چیت کرانے پر توجہ دے رہے ہیں۔ یونائیٹڈ نیشنز کے ترجمان نے یہ بات بتائی۔ یو این چیف کے ترجمان فرحان حق نے کہا کہ یمن جنگ کے فریقوں کو ایک میز پر لانا بہت مشکل کام ہے لیکن ہم جلد سے جلد ایسا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مارٹن گرفت 16 نومبر کو سیکیورٹی کونسل میں بریفنگ دینے والے ہیں جس میں اس تعلق سے کچھ باتیں سامنے رکھی جائیں گی۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے یمن کے الحوثیوں پر تنقید کی ہے اور جنگ کے فریقوں سے کہا ہے کہ وہ سیویلینز کی حفاظت کرے۔ میڈیا میں ایمنسٹی انٹرنیشنل کے حوالے سے ہاسپٹل کی چھتوں پر الحوثی فائٹرز کی تعیناتی کو عالمی قانون کی خلاف ورزی قرار دیا۔ غزہ سرحد پر اسرائیلی فوج کی کارروائی میں ایک اور فلسطینی جاں بحق ہو گیا۔ غزہ کے صحت عہدیداروں نے یہ بات بتائی۔ وزارت صحت کے عہدیدار اشرف القدرہ نے کہا کہ دیرہ البلا علاقے میں 20 سالہ محمد علی ابو شعبان جاں بحق ہو گئے۔ ان کا تعلق رفح سے ہے۔ یہ نوجوان چہارشنبے کو گولی لگنے سے بری طرح زخمی ہوا تھا۔ اس ہلاکت کے بعد تناؤ اور بڑھ گیا۔ جمعے کو بھی کافی تناؤ دیکھا گیا۔ سعودی عرب نے فلسطینی علاقوں سے اسرائیل کا قبضہ ختم کرنے پر زور دیا ہے۔ سعودی عرب نے یو این جنرل اسمبلی کے 73ویں سیشن کے دوران منظور کی گئی ایک قرارداد کی تعریف کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ سعودی عرب کی وزارت خارجہ کے ایڈوائزر عبدالعزیز الرکابی نے کہا کہ دنیا کے تمام ملکوں کو یونائیٹڈ نیشنز کے اصولوں اور قدروں کا احترام کرنا چاہیے۔ اسرائیلی سپریم کورٹ نے مغربی کنارے کے ایک شہر تلکرام میں ایک فلسطینی مزاحمت کار کے گھر کو گرانے کا فیصلہ روک دیا۔ اس فلسطینی اشرف النولا پر الزام تھا کہ انہوں نے 7 اکتوبر کو 2 یہودیوں کو ہلاک اور ایک کو زخمی کیا۔ اس حملے کے بعد وہ فرار ہو گئے۔ ابھی اسرائیلی فوج اور پولیس کو اس فلسطینی کی تلاش ہے۔
برطانیہ کے ایک اخبار نے کہا کہ جمال خاشقجی کو سعودی عرب نے اس لیے ہلاک کیا تھا کیونکہ انہوں نے ایران کے خلاف پروپیگنڈے کے لیے ایک چینل کو دی جانے والی فنڈنگ کے بارے میں رپورٹ سامنے لائی تھی۔ اخبار گارڈین نے سعودی حکومت کے عہدیداروں کے حوالے سے یہ بات بتائی۔ اس رپورٹ کے مطابق لندن سے کام کرنے والے مخالف ایران چینل کو ہر سال سعودی عرب کی طرف سے $250 ملین دیے جاتے ہیں۔ دنیا بھر سے وقت ہو گیا چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد کچھ اور خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ امید ہے بریک کے اس پار بھی ہمارا آپ کا رابطہ بنا رہے گا۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ خبرنامہ دنیا بھر سے اور میں شجیع اللہ فراز۔ اس خبرنامے میں ہم آپ کے لاتے ہیں دنیا کی گوشے گوشے سے آپ کی پسند اور دلچسپی کی خبریں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہیڈ لائنز ایک بار پھر۔ رشیا میں افغانستان کے بارے میں اہم کانفرنس، طالبان اور حکومت کے نمائندے پہلی بار آمنے سامنے۔ ماسکو نے کہا تاریخ کا نیا ورق الٹا جائے گا۔ ماسکو کانفرنس کے باوجود افغانستان میں حملے تیز، طالبان کی تازہ کارروائیوں میں 17 سپاہی ہلاک۔ امریکہ کی وار آن ٹیرر میں 5 لاکھ سے زیادہ سیویلینز ہلاک ہوئے، براؤن یونیورسٹی کی رپورٹ تعداد اور زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ عوام کا پیٹ بھرنا چاہتے ہیں تو ایرانی لیڈرز راستے پر آ جائیں، مائک پومپیو نے دی دھمکی۔ جواد ظریف نے کہا امریکیوں کو انسانیت کے خلاف جرم کے لیے جواب دہ بنانا چاہیے۔ یمن بحران کو حل کرنے کے لیے بات چیت ملتوی کر دی گئی، یونائیٹڈ نیشنز کے نمائندے 16 نومبر کو سیکیورٹی کونسل میں بریفنگ دیں گے۔ کینیڈا نے کہا روہنگیا ریفیوجیوں کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، بنگلہ دیش کے ساتھ بات چیت۔ میلبورن میں چاقو سے حملہ، 1 ہلاک، حملہ آور کو گولی مار دی گئی، IS نے ذمہ داری قبول کی۔ چائنا میانمار میں بھی بندرگاہ بنائے گا، سمجھوتے پر دستخط، ہندوستان کی مشکلیں بڑھیں۔ ریئل اسٹیٹ کا شعبہ مالی بحران سے دوچار، بینکوں نے قرض روک دیے، EMIs بھی بڑھ گئیں۔ ڈائریکٹ انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو بنگلہ دیش نے کینیڈا کی ایک پیشکش کو نظر انداز کر دیا جس میں کہا گیا تھا کہ کینیڈا بعض روہنگیا ریفیوجیوں کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ کینیڈا نے جو پیشکش کی ہے اس میں خاص طور پر ان عورتوں کا نام لیا گیا جن کا ریپ ہوا ہے۔ اس پیشکش کے باوجود بنگلہ دیش کی حکومت روہنگیا مسلمانوں کو میانمار واپس بھیجنے کے لیے بات چیت کر رہی ہے۔ کینیڈا کی وزیر خارجہ کرسٹینا فریلینڈ نے حال ہی میں بنگلہ دیش کا دورہ کرتے ہوئے یہ پیشکش کی تھی۔ کینیڈا کے عہدیداروں نے کہا کہ یہ پیشکش اب بھی برقرار ہے۔ کینیڈا کے ایک عہدیدار نے تھامسن رائٹرز فاؤنڈیشن کو بتایا کہ ہم اب بھی بنگلہ دیش سے اس سلسلے میں بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ وزیر اعظم شیخ حسینہ نے کہا ہے کہ بنگلہ دیشی عہدیدار اس معاملے کا جائزہ لیں گے۔ یونائیٹڈ نیشنز کی ریفیوجیوں سے متعلق ایجنسی اس معاملے میں مدد کر رہی ہے۔ بنگلہ دیش میں روہنگیا ریفیوجیوں کے لیے کام کرنے والی کئی ایجنسیوں نے کہا ہے کہ ہزاروں روہنگیوں کو میانمار واپس بھیجنے کا منصوبہ ابھی شروعاتی مرحلے میں ہے اور ریفیوجی بنگلہ دیش چھوڑنے کے خیال سے بھی ڈرے ہوئے ہیں۔ 42 امدادی تنظیموں اور NGOs نے ایک بیان میں کہا کہ یہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں کہ اگر ہم میانمار واپس جائیں گے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ لوگ اپنی جانیں بچانے کے لیے بنگلہ دیش فرار ہوئے تھے اور وہ بنگلہ دیش میں محفوظ پناہ گاہ دینے پر حکومت کے شکر گزار ہیں۔ جن تنظیموں نے یہ بیان دیا ہے ان میں آکسفام، ورلڈ ویژن اور سیو دی چلڈرن شامل ہے۔
ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ سعودی عرب کئی روہنگیا ریفیوجیوں کو بنگلہ دیش واپس بھیجے گا۔ بتایا گیا کہ یہ ریفیوجی جھوٹی دستاویزات کے ساتھ سعودی عرب میں داخل ہوئے تھے۔ اخبار مڈل ایسٹ آئی نے یہ بات کہی۔ آسٹریلیا کے شہر میلبورن میں چاقو سے ایک حملہ کیا گیا، اسے دہشت گردی کی کارروائی قرار دیا گیا۔ مصروف وقت میں ایک شخص نے 3 لوگوں کو چاقو سے مارا۔ وکٹوریا پولیس کمشنر گرام ایسٹن نے کہا کہ پولیس نے حملہ آور کو گولی ماری اور گرفتار کیا۔ بعد میں حملہ آور کی ہاسپٹل میں موت ہو گئی۔ حملے کا شکار زخمیوں سے ایک کی موت ہو گئی جبکہ 2 کا ہاسپٹل میں علاج کیا جا رہا ہے۔ پولیس کمشنر نے بتایا کہ یقیناً یہ دہشت گردی کا معاملہ ہے۔ حملہ آور کی پہچان نہیں کی گئی ہے لیکن بتایا گیا ہے کہ وہ صومالیائی ہے اور اس کے خاندان کے ریکارڈ سے پولیس واقف ہے۔ اس واقعے کا ایک ویڈیو بھی سامنے آیا ہے۔ اس دوران ISIS نے میلبورن حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ اس حملے کی وجہ سے میلبورن شہر ٹھپ ہو گیا۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم اسکاٹ موریسن نے اس بزدلانہ اور شیطانی حملے کی مذمت کی۔ IS کی ویب سائٹ امق پر ذمہ داری قبول کی گئی لیکن اس سلسلے میں کوئی ثبوت نہیں دکھایا گیا۔ اس دوران عہدیداروں نے بتایا کہ حملے کے مقام کے قریب ایک کار میں گیس کے شیلز پائے گئے۔ امریکہ کے ایک مشہور مسلم لیڈر لوئس فراخان نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں کے نتیجے میں امریکہ کے ختم ہونے کی وارننگ دی ہے۔ تہران میں ایک ٹی وی چینل سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ٹرمپ کی پالیسیوں سے دنیا بھر میں امریکہ کا اعتبار ختم ہو رہا ہے۔ انہوں نے وارننگ دی کہ ٹرمپ کی پالیسیوں سے امریکہ کی موت ہو سکتی ہے۔ ان پالیسیوں میں ایران کے خلاف نئی پابندیاں بھی شامل ہیں۔ فراخان نے اپنی تنظیم کے سابق لیڈر علیجہ محمد کے قول کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ہماری حکومت کی پالیسیوں سے مڈل ایسٹ میں ایک جنگ چھڑے گی۔ یہ جنگ اتنی خطرناک ہوگی جتنی پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی۔ یہ جنگ حق و باطل کی وہ جنگ ہوگی جس کا ذکر بائبل میں کیا گیا ہے۔ امریکہ میں ہزاروں لوگوں نے سڑکوں پر نکلتے ہوئے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف مظاہرہ کیا۔ یہ لوگ ایک اعلیٰ تحقیقاتی عہدیدار رابرٹ میولر کو بچانے پر زور دے رہے تھے۔ ایسے اندیشے ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ ان کے خلاف صدارتی الیکشن سے رشیا کی چھیڑ چھاڑ کے کیس کے سلسلے میں کارروائی کی جائے گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے حال ہی میں اٹارنی جنرل جیف سیشنز کو ہٹائے جانے کے بعد یہ مظاہرے کیے گئے۔ امریکا نے دعویٰ کیا کہ نارتھ کوریا نے سیکریٹری آف اسٹیٹ مائک پومپیو اور نارتھ کوریا کے عہدیداروں کے درمیان نیو یارک میں ہونے والی میٹنگ کو برخاست کیا۔ یونائیٹڈ نیشنز میں امریکہ کی سفیر نکی ہیلی نے یہ بات کہی۔ انہوں نے سیکیورٹی کونسل کی ایک بند کمرے کی میٹنگ کے موقع پر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ چائنا میانمار میں بھی کئی بلین ڈالر کے خرچ سے ایک بندرگاہ بنائے گا جو بے آف بنگال کے قریب ہوگی۔ اس خبر سے ہندوستان کی پریشانیاں اور بڑھ گئی ہیں۔ پہلے ہندوستان کے قریب چائنا 2 بندرگاہیں بیلٹ اینڈ روڈ پروجیکٹ کے تحت بنا چکا ہے۔ چائنا اور میانمار کے درمیان جمعرات کو اس سلسلے میں ایک سمجھوتے پر دستخط ہوئے۔ اس پروجیکٹ کے بارے میں کئی سال سے دونوں ملکوں کے بیچ بات چیت ہو رہی تھی۔ چائنا پاکستان کی گوادر میں ایک بندرگاہ بنا رہا ہے۔ اس کے علاوہ وہ سری لنکا میں بھی ایک بندرگاہ کو 99 سال کی لیز پر حاصل کر چکا ہے۔ وہ بنگلہ دیش کے چٹاگانگ میں بھی ایک بندرگاہ کو فائنانس کر رہا ہے۔ چائنا نے ایک نئی اسٹریٹجی بنائی ہے اور اس اسٹریٹجی کے تحت وہ اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے بندرگاہیں حاصل کر رہا ہے۔ میانمار میں بھی چائنا کی سرگرمیاں کافی بڑھ گئی ہیں اور اب میانمار کے عہدیدار بھی چائنا کی بڑھتی ہوئی سرمایہ کاری سے فکر مند ہیں اور اپنے بعض پروجیکٹس کی سطح کو کم کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ چائنا کی سرکاری میڈیا میں کہا گیا کہ بندرگاہ بنانے کے لیے یہ سمجھوتا بیلٹ اینڈ روڈ پروجیکٹ کے حوالے سے کافی اہم ہے۔ چائنا کی سرکاری اخبار گلوبل ٹائمز نے کہا کہ چائنا اس پروجیکٹ پر 70% پیسہ لگائے گا جبکہ 30% رقم میانمار دے گا۔ رشیا اور آسٹریا کے درمیان جاسوسی کے الزامات پر تنازع پیدا ہو گیا۔ دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کے سفارتکاروں کو اس مسئلے پر طلب کیا۔ جاسوسی کے اس معاملے میں آسٹریا کا ایک کرنل شامل بتایا گیا۔ آسٹریا کے وزیر خارجہ نے مطالبہ کیا کہ رشیا اس معاملے کے سلسلے میں صفائی دے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے الزام لگایا ہے کہ کانگریس شہروں میں رہنے والے نکسلائٹس کی تائید کر رہی ہے جنہوں نے غریب آدیواسی نوجوانوں کی زندگیاں برباد کی ہیں۔ چھتیس گڑھ میں اپنی پہلی الیکشن ریلی سے خطاب کرتے ہوئے مودی نے کہا کہ کانگریس نے آدیواسیوں کا مذاق اڑایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کیوں لیکن کانگریس آدیواسیوں کا مذاق اڑاتی ہے۔ ایک مرتبہ میں نارتھ ایسٹ میں ایک ریلی میں حصہ لینے کے لیے گیا۔ انہوں نے وہاں روایتی ٹوپی پہنی لیکن کانگریس نے ان کا مذاق اڑایا۔ مودی نے کہا کہ وہ اس وقت تک آرام نہیں کریں گے جب تک وہ ایک خوشحال چھتیس گڑھ کے واجپئی کے خوابوں کو پورا نہیں کریں گے۔ وزیر اعظم نے چھتیس گڑھ میں نکسلائٹس کے حملے میں ہلاک کیمرامین کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اتر پردیش میں الہ آباد اور فیض آباد ضلعوں کا نام بدلنے کے بعد بی جے پی کے متنازع رکن اسمبلی سنگیت سوم نے کہا کہ یہ صرف شروعات ہے، ابھی کئی شہروں اور علاقوں کے نام بدلنا ہے۔ نیوز ایجنسی ANI سے بات چیت کرتے ہوئے رکن اسمبلی نے کہا کہ اگلی باری مظفر پور کی ہے۔
तेलंगाना कांग्रेस की लीडर रेणुका चौधरी ने कहा है कि हैदराबाद का नाम तब्दील करना बीजेपी को महंगा पड़ेगा। उन्होंने रिमार्क किया कि मैं फख्र से कहती हूं कि मैं हैदराबादी हूं। मरकजी हुकूमत ने कहा है कि वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से 3.6 लाख करोड़ रुपए नहीं मांग रही है, बल्कि सिर्फ सेंट्रल बैंक को एक मुनासिब मौशी कैपिटल फ्रेमवर्क देने के बारे में बातचीत कर रही है। मौशी मामलात के सेक्रेटरी सुभाष चंद्र गार्ग ने यह बात बताई। उन्होंने कहा कि मीडिया में बहुत ज्यादा अंदाजे लगाए जा रहे हैं, हुकूमत की सूरत हाल सही ट्रैक पर जा रही है, आरबीआई से रकम मांगने की कोई तजवीज नहीं है। एक दिन पहले साबिक वजीर फाइनेंस और कांग्रेस के सीनियर लीडर पी चिदम्बरम ने यह दावा किया था कि हुकूमत आरबीआई से यह रकम हासिल करने की कोशिश कर रही है और इस सिलसिले में जल्द ही आरबीआई बोर्ड की मीटिंग में तजवीज पेश की जाएगी। हुकूमत और आरबीआई के दरमियान कशमकश के बीच एक रिपोर्ट में कहा गया है कि रियल एस्टेट का शोबा माली बहरान से दो चार हो गया है। इंडस्ट्री के लोगों ने बताया कि कई मामलात में मंजूर किए गए लोन्स भी जारी नहीं किए जा रहे हैं और जो पहले कर्ज मंजूर किए गए और जारी किए गए थे उनकी दूसरी किस्तें अदा नहीं की जा रही हैं। नकदी बहरान की वजह से होम लोन्स की शरहें भी काफी बढ़ गई हैं। तेलंगाना कांग्रेस में इलेक्शन से पहले टिकटों की तकसीम के सिलसिले में नाराजगियां तेज हो गई हैं। मलकाजगिरी के कांग्रेस कारकुन इस मसले पर एहतजाज करते हुए हैदराबाद में कांग्रेस के हेडक्वार्टर गांधी भवन में घुस पड़े। इस दौरान अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद महाकुटुंब में शामिल सीपीआई ने 5 सीटों का मुतालबा किया है। जल्द ही इस ताल्लुक से समझौता होने की उम्मीद है। कर्नाटक हुकूमत की तरफ से टीपू जयंती मनाने के खिलाफ बीजेपी की तरफ से मुजाहरे किए गए। बेंगलुरु में बड़े पैमाने पर एहतजाज हुआ। बीजेपी लीडर्स ने इस मौके पर टीपू सुल्तान को हमला आवर और हिंदुओं के कातिल करार दिया। बीएसपी ने मुतालबा किया है कि राम मंदिर बनाने के लिए पार्लियामेंट के सरमाई सेशन में कानून लाया जाए। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। रशिया में अफगानिस्तान के बारे में अहम कॉन्फ्रेंस, तालिबान और हुकूमत के नुमाइंदे पहली बार आमने सामने। मॉस्को ने कहा तारीख का नया वरक उल्टा जाएगा। मॉस्को कॉन्फ्रेंस के बावजूद अफगानिस्तान में हमले तेज, तालिबान की ताजा कार्रवाइयों में 17 सिपाही हलाक। अमेरिका की वॉर ऑन टेरर में 5 लाख से ज्यादा सिविलियंस हलाक हुए। ब्राउन यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट, तादाद और ज्यादा भी हो सकती है। अवाम का पेट भरना चाहते हैं तो ईरानी लीडर्स रास्ते पर आ जाएं। माइक पॉम्पियो ने दी धमकी। जवाद जरीफ ने कहा अमरीकियों को इंसानियत के खिलाफ जुर्म के लिए जवाबदेह बनाना चाहिए। यमन बहरान को हल करने के लिए बातचीत मुलतवी कर दी गई। यूनाइटेड नेशंस के नुमाइंदे 16 नवंबर को सिक्योरिटी काउंसिल में ब्रीफिंग देंगे। कनाडा ने कहा रोहिंग्या रेफ्यूजियों को कबूल करने के लिए तैयार हैं। बांग्लादेश के साथ बातचीत। मेलबर्न में चाकू से हमला, 1 हलाक। हमला आवर को गोली मार दी गई। आईएस ने जिम्मेदारी कबूल की। चाइना म्यांमार में भी बंदरगाह बनाएगा, समझौते पर दस्तखत। हिंदुस्तान की मुश्किलें बढ़ी। रियल एस्टेट का शोबा माली बहरान से 2-4, बैंकों ने कर्ज रोक दिए, ईएमआईज भी बढ़ गईं। ये थी आज की खबरें। अब शेड्यूल अफरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।